अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 183। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुमुस्सियामु तुम पर रोजा रखना, कमा कुतिबा जैसे लिखा गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, में क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बच जाओ। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज रोजे रखना फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक है। पहला ताल्लुक ये कि पिछली आयतों में क़िसास और वसीयत का जिक्र था जिसका ताल्लुक जिस्मानी मौत से है। अब यहाँ पर रोजे का जिक्र है जिसका ताल्लुक नफ्से अमारा की मौत से है, क्योंकि नफ्से अमारा जो है वो रोजे से ही मरता है। पिछली आयत से मालूम हुआ कि मूजी को मारना और बेगुनाह की जिंदगी में कोशिश करना सवाब है, इसलिए वसीयत का जारी करना फर्ज है, क्योंकि इसमें मैयत के हुक्म का जिंदा करना है। अब बताया जा रहा है कि रूह को जिंदा रखो और नफ्स को मारो, यानी रोजा रखो। रोजा रखने से रूह जिंदा होती है और नफ्स मरता है। पिछली आयतों में मालूम हुआ कि जान का क़िसास लेना जरूरी है। अब फरमाया जा रहा है कि अमाल का क़िसास यानी बदला भी जरूरी है, कि अगर किसी के रोजे कज़ा हो जाए तो वो इसके इव्ज़ दूसरे रोजे रखे। अब देखिए आयत का जो पहला हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ पर चूंकि रोजे का हुक्म दिया जा रहा है जो कि नफ्स पर भारी है, तो लिहाजा मुसलमानों को बड़े प्यारे से खिताब के साथ पुकारा जा रहा है, और बहुत प्यारे खिताब के साथ पुकार कर मुसलमानों की, ईमान वालों की इज्जत अफजाई अल्लाह ताला फरमा रहा है और उनकी हिम्मत को बढ़ा रहा है। चूंकि रोजे का इबादत होना अक्ल इंसानी से वरा है, कि समझ में नहीं आता कि भूखा प्यासा रहना ये इबादत क्यों हो गया, इसलिए इस तरह का खिताब किया गया है कि यानी तुम मोमिन हो और बंदा वफादार हो, तुम्हारी ये शान है कि तुम हमारा हर हुक्म मानो, वो तुम्हें समझ में आए या ना समझ में आए। बस ये कह दिया कि मेरे मालिक ने ये हुक्म दिया है, तो बस वहां पर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, क्यों वाली बात बिल्कुल भी नहीं। हमारे रब ने फरमाया, हमारे मालिक और खालिक ने फरमाया कि तुमने ये काम करना है, तो फिर बगैर सोचे और समझे और बगैर चूं चां किए हमने वो काम करना है। आगे देखिए कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब यहाँ पर कुतिबा के मानी है लिखे गए या लाजिम किए गए, यानी आसमान और जमीन की पैदाइश से पहले लोहे महफूज में ये रोजे तुम्हारे नामजद किए गए, तुम्हारे नाम इनको कर दिया गया। ये फर्जियत महज इतफाकी तौर पर नहीं है, बल्कि तयशुदा प्रोग्राम के तहत है, लिहाजा तुम इस पर जरूर अमल करो। या फिर तौरात और अंजील में लिखा जा चुका था कि उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजे फर्ज होंगे, उनकी कुतब में तुम्हारी नेक नामी हो चुकी। अब यहाँ पर सियाम का जो लफ्ज है, सियाम का मादा सोम है, जिसके लफ्जी लुगी मानी है बाज रहना, छोड़ना और सीधा होना। इसीलिए खामोशी को सोम कहते हैं, क्योंकि इसमें कलाम से बाज रहना है। दोपहर को सोमन नहार कहते हैं कि यह वक्त सूरज के क्याम का है। और शरीयत में मुसलमान का सुबह सादिक से आफताब डूबने तक बनियत खाना पीना, बनियत इबादत के खाना पीना और हम बिस्तरी वगैरह को तर्क करने का नाम सौम है, यानी रोजा है, क्योंकि इसमें खाना पीना छोड़ना और नफ्स की दुरुस्ती है। सियाम इसका मसदर है, यानी रोजा रखना, जैसे क्याम और सोम और साइम की जमा भी सियाम ही आती है। जैसे नाइम की जमा नियाम और कायम की जमा क्याम। यहाँ पर मानी मसदरी मुराद है, यानी फर्ज किया गया तुम पर रोजा रखना, और मुमकिन है कि सियाम सोम की जमा हो, यानी फर्ज किए गए तुम पर रोजे। ख्याल रखें कि यहाँ सियाम से मुराद रमजान के रोजे हैं, ना कि अशूरा या हर माह के दरमियानी तारीखों के जो रोजे हैं वो मुराद हैं। आगे जैसे कि आयत का जो अगला हिस्सा है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। चूंकि रोजा नफ्स पर दुश्वार था, उसे आसान करने के लिए फरमाया गया कि तुम पर ही फर्ज नहीं हुए, बल्कि अगली उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था, तो जरा हिम्मत से काम लेना, कहीं उनके मुकाबले में तुम फेल ना हो जाना। तफसीर कबीर में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत पर रोजे फर्ज रहे, चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हर कमरी महीने की
13ویں 14ویں 15ویں کے روزے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، چونکہ قمری مہینے موسموں میں گھومتے رہتے ہیں اور گرمی کے روزوں میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے شمسی مہینے سے موسم بہار کے روزے لازم کیے تاکہ گرمی سے بچے رہیں، اور بدلنے کے عوض 20 روزے اور بڑھا کر بجائے 30 کے 50 بنا دیے۔ ایسے ہی یہودیوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے، جنہوں نے یہ چھوڑ کر ایک عاشورہ کا روزہ اختیار کیا، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ آگے ہے اللہ زینہ۔ اب اللہ زینہ سے یا ساری اگلی امتیں مراد ہیں یا پھر اہل کتاب مراد ہیں، اور لعلکم تتقون اس کا تعلق کتبہ سے ہے، اور اس میں روزے کی حکمت کا ذکر ہے، یعنی تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ گناہ کروانے والا نفس ہے اور یہ کھانے پینے سے قوی ہوتا ہے، جبکہ روزہ جو ہے اس سے قوت ٹوٹتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ روزے سے اس کی قوت ٹوٹے گی اور تمہیں گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہوگی اور پرہیزگاری بھی حاصل ہوگی۔ خلاصہ تفسیر فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقویٰ کی اصل ہے، وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں، تم اس پر کاربند رہو تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ اب روزے کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ روزہ کیا ہے، اور اس کے تمام احکامات اور فضائل وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ روزہ جو ہے نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے فرض کیے گئے، پھر یہ بھی منسوخ ہوئے، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے عوض آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو صدقہ کریں۔ پھر یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا اور روزے جو ہیں وہ لازم کر دیے گئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو کھانا ہے وہ کھا لیں، سو کر کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر جماع جو تھا وہ حرام رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں جماع بھی حلال کر دیا گیا۔ ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ عز وجل ہم وہ پڑھیں گے۔ اس آیت میں اجمالی حکم ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اولاً کلمہ پڑھنا فرض ہوا، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر جہاد اور پھر حج۔ دور منصور نے فرمایا کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور روزے میں بھی۔ جو نماز ہے وہ معراج شریف پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، لیکن کم ہو کر ہوتی 5 رہ گئی۔ پھر اولاً ہر نماز میں 2 رکعتیں فرض تھیں، بعد ازاں سفر میں 2 رہیں، اور اقامت میں بعض 4 یا 3 کر دی گئی۔ کچھ روز بیت المقدس کی طرف یعنی کہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبہ معظمہ کی طرف، اور روزے میں بھی تبدیلیاں ہوئیں جو کہ ہم نے بتا دی، روزے میں بھی تبدیلیاں ہوئیں، اسی طرح نماز میں بھی ہوئیں۔ اب روزے کے اسرار کیا ہیں؟ روزے میں 100 حکمتیں ہیں، اسی لیے ہر قوم اس کی عبادت جانتی رہی اور جانتی ہے، اگرچہ طریقوں میں قدر اختلاف ہو، لیکن سب کو اس کی جو قدر ہے وہ پتہ ہے۔ کچھ حکمتیں روزے کے بارے میں بیان کروں گی آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روح عالم اجسام میں، یعنی جو روح ہے وہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک اور صاف تھی۔ روحیں جو تھی پہلے تو روحیں تو نہیں کھاتی پیتی تھی، تو جب ہم دنیا میں آئے تو یہاں پر کھانا پینا شروع کیا، تو جو روح ہے وہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے سے پاک تھی، اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی۔ اجزاء جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ضرورت تھی کہ ابھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور دوسری حکمت، یعنی یہ حکمت ہے روزے کی، اور روزہ رکھنے کی دوسری حکمت فرض ہونے کی کہ نفس اور روح 2 دشمن ہیں جن کا مقام جس میں انسانی ہے، ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے،
نفس جو ہے وہ جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے۔ ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو، یعنی نفس کو کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ کمزور ہو۔ پھر ایک اور حکمت کے روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر کرتا ہے۔ پھر یہ حکمت کے روزے میں بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غنی اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ یہاں روح البیان میں ہے، یعنی کہ روح البیان نے یہاں اس جگہ پہ فرمایا کہ انسانوں کے تیسرے بادشاہ کے زمانے میں سخت قحط سالی ہوئی تو مالداروں کو روزے کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو تاکہ شام کو تم اور وہ دونوں کھانا کھاؤ۔ پھر اس کی روزے کی اور حکمت کہ روزے سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے۔ اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں۔ پھر ایک اور حکمت کہ بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ابھی بھی ڈاکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے علاج کے لیے فاقہ کا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر یہ حکمت کہ نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور شب کو سونے کی رغبت کرتا ہے۔ شریعت نے اس کی مخالفت یوں کروائی کہ کبھی دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو۔ اب خیال رکھیں کہ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ صرف اور صرف انسان کی عبادت ہے۔ فرشتے دوسری مخلوق بلکہ غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں، یہ انسانی خصوصیت ہے، اسی لیے علیکم میں انسانوں سے خطاب ہوا۔ اسی طرح حج جو ہے وہ بھی صرف انسانوں پر ہی فرض ہے۔ یہ تو تھی روزے کی حکمتیں۔ اب ہے کہ روزے کے فضائل کیا ہیں۔ روزے کے فضائل بھی بے شمار ہیں، یہاں کچھ آپ کے ساتھ عرض کروں گی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات جو ہیں ان میں ریا ہو سکتی ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا، لہٰذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں۔ رب دینے والا اور بندہ لینے والا، یا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزہ اس کا بدلہ خالق جنت۔ سبحان اللہ۔ اور ایک یہ فضیلت ہے کہ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزے میں عشق کا، کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے، اور یہ تو مشکل ہے نا۔ تو یہ اللہ سے محبت ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اپنے رب کی محبت میں ہی وہ کھانا پینا اور اپنے پسند کی چیزیں چھوڑتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، چاہے اسے کتنی بھی پیاس ہو، کتنا بھی اس کا گلا خشک ہو رہا ہو، لیکن وہ پانی نہیں پیے گا، اس کے سامنے ہوگا تو کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا جو بدلہ ہے وہ میں ہوں۔ یہ سب باتیں روزے میں ہیں، اور مطیع کا بدلہ تو انعام ہے، مگر عاشق کا بدلہ لقائے حبیب ہے۔ روزے میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے، سونا چلنا پھرنا سب اس کی عبادت ہے، کیونکہ بہرحال روزہ منہ میں ہے۔ جیسے کہ وضو اور غسل گندگی جسم کو دور کر کے انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بناتا ہے اور مشاہدہ جمال اور ہم کلامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے تو روزہ رکھ کر جاتے اور تورات لینے کے لیے 40 روزے رکھے۔ روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے، جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو رنج و غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے، کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ 3 شخص بہت بد نصیب ہیں۔ ایک وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنے اور درود پاک نہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے۔ اور دوسرا وہ جو والدین کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کر سکے، اور تیسرا وہ
جو رمضان المبارک پا کر جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی اس میں گرامی سنیں تو ضرور درود پاک پڑھا کریں، اور والدین کی خدمت ضرور کریں، اور رمضان المبارک کے روزے بھی جب مل جائے تو ان کو رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو انوار حضوری کا مشاہدہ کر کے رب کے امن میں آ چکے، تم پر جسمانی، قلبی، سری، روحانی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جسمانی روزہ یہ ہے کہ روزے دار کا ہر عضو گناہوں سے محفوظ رہے، آنکھ حرام چیز نہ دیکھے، کان جھوٹ، غیبت اور بد کلامی اور باجے گانے کی آوازیں نہ سنے، زبان بری باتوں سے بچے۔ اور قلبی روزہ یہ ہے کہ وہ برے خیالات سے محفوظ رہے۔ روحی روزہ یہ ہے کہ وہ عالم روحانیت میں اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ اور سری روزہ یہ ہے کہ اپنے کو غیر اللہ سے بچائے۔ فرماتے ہیں کہ جو ان مفترات سے بچا رہا وہ حقیقی روزے دار ہے۔ شرعی روزہ وہ ہے کہ تجلی آفتاب دیکھ کر شروع ہوتا ہے اور تاریکی رات دیکھ کر ختم ہوتا ہے، مگر طریقت کے روزے کی ابتدا تجلی جلال پر اور انتہا مشاہدہ جمال پر ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت میں رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور عید کا چاند دیکھ کر ختم کرو۔ اہل طریقت فرماتے ہیں کہ رب کا جمال دیکھ کر روزہ شروع کرو اور جمال ہی دیکھ کر افطار کرو۔ یعنی شریعت میں تو ہم چاند دیکھتے ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح چاند دیکھتے ہیں تو روزے چھوڑ دیتے، ختم ہو جاتے ہیں اور ہماری عید شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو طریقت ہے اس میں اہل طریقت فرماتے ہیں کہ رب کا جمال دیکھ کر روزہ شروع کرو اور جمال ہی دیکھ کر افطار کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ عوام کے روزے حلق کے ہیں، خاص کے جو روزے ہیں وہ دل کے ہیں، اور جو خاص الخواص ہیں ان کے روزے قلب و قالب دونوں کے ہیں، کیونکہ علیکم میں دونوں ہی سے خطاب ہے۔ یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے تمہاری روح اور جسم دونوں روزے دار تھے۔ تم اس پر عمل کرو تاکہ اغیار سے بچ کر دربار یار کی حاضری کے قابل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس در کے قابل بنائے، اپنے در کے قابل بنائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام تعلیمات جو ہم تک پہنچی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم